Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का, इसलिए आज हम मौजूद हैं जमात इस्लामी के मरकज़ इदारे नूर हक कराची में, और यहाँ पे ये सवाल लेकर आए हैं कि जमात इस्लामी ने बहुत नारे लगाए गो अमेरिका गो के, और अमेरिका के ख़िलाफ़ जलूस निकाले, मुख्तलिफ रैलीज़ की, सवाल उठाते रहे, आवाज़ उठाते रहे। और अब जो है सूरत हाल कुछ ऐसी है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो जनूब एशिया के बारे में ख़ासतौर पे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और इंडिया के हवाले से जो पॉलिसी तकरीर की है, उसमें पाकिस्तान की जो कुर्बानियाँ हैं, पाकिस्तान की ने जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इक़दामात उठाए हैं और एक तवील जद्दोजहद की है, 70,000 पाकिस्तानी इस जंग के अंदर जो है शहीद हुए हैं, उसको उस तरह से नहीं सराहा जैसे सराहना चाहिए था, बल्कि पाकिस्तान पे तनकीद कर दी कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को पनाह फराहम कर रहा है और पाकिस्तान एक महफूज मुल्क नहीं है। तो इस पर इनकी क्या राय है जानेंगे। तारुफ कराऊंगा जो गेस्ट पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हाफिज नईम रहमान साहब हमारे साथ हैं, जो कि अमीर जमात इस्लामी कराची, आपको वेलकम कहते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। और ख़ास तौर पर आज हमने आपको दावत दी और यहाँ पे बुलाया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मारूफ तजिया निगार हैं और माशी पॉलिसियों के हवाले से एक ज़बरदस्त राय रखते हैं, और आपकी किताब अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से भी आ चुकी है। आपको खुशामदीद कहते हैं। आपके साथ मौजूद हैं जनाब मुस्लिम परवेज़ साहब, आप नायब अमीर जमात इस्लामी कराची, आपको वेलकम कहते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं शाहनवाज़ फारूकी साहब, आप मारूफ कॉलमिस्ट हैं, तजिया निगार हैं, आपको भी हम वेलकम कहते हैं। अमेरिका की पॉलिसी है और उसमें अमेरिका के जो तमाम इदारे हैं जो बहुत खुद मुख्तार हैं, लेकिन उनकी भी वही राय शामिल है जो अमेरिकी सदर ने कह दी है। दुनिया के बेशतर मुल्कों ने उनकी इस तकरीर को वेलकम कहा। सिर्फ एक वाज़े बयान जो हमारे सामने आता है वो चाइना और रशिया का आता है, जिसके मुखालिफ बात हो रही है, और हम भी अपनी राय दे रहे हैं। इन्होंने जो मुख्तलिफ नकात उठाए हैं उसमें एक एक करके हम बात करेंगे, लेकिन जनरली तौर पे तकरीर के बारे में आप क्या कहेंगे? ज़ाहिर है कि झूठ पर मुश्तमिल तकरीर है और धोखे पर मुश्तमिल, और यही वो बात है जो जमात, जिसका आप तस्करा कर रहे थे ना कि जमात इस्लामी अमेरिका के ख़िलाफ़ तहरीक चला रही थी, गो अमेरिका गो कह रही थी, तो जमात इस्लामी यही बात कह रही थी कि अमेरिका हमारा दोस्त नहीं बन सकता, ये अपना काम निकालना चाहते हैं, ये मुसलमानों को बर्बाद करना चाहते हैं, ये अफ़गानिस्तान को बारूद का ढेर बनाना चाहते हैं, ये वहाँ की वो हुकूमत जिसने अमन कायम किया था, अफ़गान तालिबान की हुकूमत, और जिसने जो पोस्ट की काश थी उसको सिफर कर दिया था और वॉर लॉर्ड से असला ले लिया था और पीस कायम हो गया था और बात आगे की तरफ बढ़ रही थी, उसको डिसमेंटल किया। और असल में तो वो पाकिस्तान को हदफ बनाकर पाकिस्तान की तबाही का सामान करना चाहते थे। उस वक्त जनरल मुशर्रफ ने सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगा के दरहकीकत सबसे पहले अमेरिका को सपोर्ट किया, और उसके नतीजे में हाल ये हुआ कि हमारा $100 बिलियन से ज़्यादा का नुकसान हुआ। आज ट्रम्प ये कहता है कि हमने $10 बिलियन दिए, हमने $118 बिलियन खर्च कर दिए, अमेरिका के नाम पर कुर्बान कर दिए, और उससे बढ़कर हमने 70,000 लोगों को कुर्बान कर दिया। हमने अपनों को पराया बना लिया। हमने पूरी अपनी जो हज़ारों किलोमीटर की बेल्ट थी जो कि पाकिस्तान का दिफा करने वाली थी, उसको गैर महफूज बनाया। भारत को मौका फराहम किया कि उसने हमारी पूरी सरहदों के ऊपर राके अड्डे अपने सिफारत खानों के नाम पर बना लिए। इसके नतीजे में आज वो भारत की तारीफ कर रहा है। तो ये पॉलिसी थी जिसके नतीजे में भारत की तारीफ कर रहा है, लेकिन अफगानिस्तान जो है वो खुद, अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है और अफगानिस्तान में एक जो आप वहाँ का मीडिया अगर देखें तो वहाँ पर तो तारीफ हो रही है। वहाँ पे तो कहा जा रहा है कि पहली बार कोई अमेरिकी सदर है जिसने खुल के बात की है पाकिस्तान के खिलाफ, और वहाँ पे ये बातें हो रही है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्द बैठे हुए हैं जो आके अफगानिस्तान में आकर दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ करते हैं, ये पहली बार किसी अमेरिकी सदर ने जो हिम्मत का मुजाहरा किया है और इस तरह बात खुल के की है। नहीं, ये सब बेकार बातें हैं, इसलिए कि अमेरिका वक्तन फवक्तन इस तरह की धमकियां देता रहता है। हक्कानी नेटवर्क के हवाले से उसकी बात नहीं है। बेबुनियाद बातें करना अमेरिका का एक जो है वो तरीका रहा है। वो जब काम निकालना होता है तो दोस्त बनकर सामने आते हैं, और काम निकलने लगता है तो मजीद डू मोर करते हैं। आपके ये जो इल्जाम लगाया गया है कि हमने महफूज ठिकाने बनाए हुए हैं दहशतगर्दों के पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान जो है खुद उनको पाल रहा है, आप इस क्या कहते हैं कि बात गलत कही है? गलत बात है, बिल्कुल 2-2-4 की तरह हमारे हुक्मरानों को इसको बिल्कुल इनकार भी करना चाहिए, बल्कि इसके मुकाबले में उन तमाम राह के अड्डों को और CIA के अड्डों को वाजे करना चाहिए कि जो अफगानिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं,
اور یہاں دہشت گردی کے نیٹ ورک کو چلا رہے ہیں. کلبھوشن تو سامنے آ گیا نا, کتنے CIA کے ایجنٹ, کتنے ریمنڈ ڈیوس سامنے آ چکے ہیں اب تک. لیکن ان کے حوالے سے چیزیں اصل میں ہماری قوم کی ایک بدقسمتی ہے کہ ہمارے حکمران اصل چہرہ امریکہ کا لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتے. وہ امریکہ جو 2 کروڑ ریڈ انڈینز کا قاتل ہے, یہ دہشت گردی کی بات کرتے ہیں, اور سب سے بڑا دہشت گرد امریکہ ہے. ویتنام پہ اس نے لشکر کشی کی, ایٹم بم اس نے جو ہے جاپان پہ پھینکا, عراق پہ اس نے لاکھوں لوگوں کو قتل کیا. اتنا بولتے ہیں, لیکن آج بھی اگر کہیں سے آواز لگے کہ کون کون امریکہ جانا چاہتا ہے تو شاید ایسا آپ کو ہزاروں لاکھوں لوگ اس لائن میں آگے لگ جائیں گے. اور اگر یہ بات کہے کہ کون کون جو ہے وہاں پہ جانا چاہتا ہے افغانستان, تو مثلا آپ کو پتا ہے کہ وہاں کیا آنسر آئے گا. رضوان, یہ بات آپ 13-14 سال سے کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ یہی ایک دلیل دے کر امریکہ کے خلاف اٹھنے والی جو رد عمل ہے اس کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے. حالات کی بات ہوتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ امریکہ ہمارا دشمن ہے. امریکہ کے حق میں جو جنگ ہمارے حکمرانوں نے اس وقت شروع کی تھی وہ پاکستان کی جنگ نہیں تھی, وہ امریکہ کی جنگ مسلمانوں کے خلاف تھی. اس کے نتیجے میں ہم نے بربادی کو اختیار کیا ہے. اب وقت آ گیا ہے بگ نو کہنے کا, اب وقت آ گیا ہے قوم کو جمع کرنے کا, اب وقت آ گیا ہے سب کو ایک پیج پہ آنے کا, اور سب مل کر امریکہ کے خلاف متحد ہوں, اور بھارت کے خلاف. اس لیے کہ اب چائنا ہمارے ساتھ ہے, رشیا ہمارے ساتھ ہے, ہم ایک ریجنل ایک بہت بڑی قوت بن سکتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں ہم اس کو نو کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میں ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب کی طرف آتا ہوں. جو بات کی حافظ صاحب نے کہ اب یہ بگ نو کہنے کا وقت آ گیا ہے, تو کیا ہم ویسے ماضی میں بھی اور موجودہ حالات آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں فائنینشیل طور پہ جو ہمارے حالات ہیں اور رہے ہیں, کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم نو کہہ سکیں؟ 1979 سے پاکستان یہ دہشت گردی کے نام پہ جو جنگ لڑ رہا ہے, ضیاء نے جو شروع کی تھی, یہ دونوں جنگیں جو ہیں یہ اقتدار کو طول دینے کے لیے, اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے, اقتدار میں آنے کے لیے اور ڈالر حاصل کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں. یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. یہ تمام آمروں نے اور پیپلز پارٹی نے جو کچھ کیا, اور ان 4 برسوں میں جو کچھ ہوا, اگر میں آپ کو بتاؤں تو پاکستانی قوم کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. 4 برسوں میں $100 بلین کا تجارتی خسارہ ہم نے اٹھا لیا. جب یہ 9/11 شروع ہوا تھا, فی کس آمدنی پاکستان کی بھارت سے زیادہ تھی. آج بھارت کہاں ہے, ہم کہاں ہیں؟ سوال صرف یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جب آپ کو $123 ارب کا نقصان ہوا, امریکہ نے آپ کو $25-30 ارب امریکہ کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں نا, امریکہ نے بھی تو بہت پیسہ لگایا ہے نا یہاں پہ, وہاں کی عوام بھی تو یہ کہہ رہی ہے پیسہ لگایا. وہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. وہ انہوں نے جو یہاں جنگی اخراجات ہیں, ہم نے ان کو اڈے دیے جہاں سے افغانستان پر حملے ہوئے. ابھی بات ہوئی افغانستان کے عوام, افغانستان کے عوام کو پتہ ہے کہ وہاں جو طالبان کی حکومت گرائی, جو وہاں پر ڈرون جو ان کے اوپر حملے ہوئے وہ پاکستان کی سرزمین سے ہوئے. ہم نے ان کو اپنے ہوائی وہ اڈے دیے مشرف نے جہاں سے افغانستان پر حملے ہوتے ہیں, تو ہم نے ان کو دشمن بنایا. تو بیسیکلی جو چیز آپ کو سمجھنی ہے, تو میں اس وقت بہت سارے سوالات جملہ پورا کر لوں. وہ جملہ صرف یہ ہے کہ جب ہمیں یہ پتا ہے کہ اگر پاکستان اتنی قربانیاں دے رہا ہے, اس کے باوجود امریکہ ہمارے اوپر حملے کرتا ہے, اس لیے کہ وہ دہشت گردی کو فروغ دینا چاہتا ہے. پاکستانی قوم کو یہ کب سمجھ میں آئے گا کہ وہ دہشت گردی ختم نہیں کرنا چاہتا. اس کے مقاصد میں بھارت کو خطے میں یہاں بالادستی دلانا, پاکستان کو غیر مستحکم کرنا, پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنا, پاکستان کے جوہری پروگرام کو نقصان پہنچانا, امت مسلمہ کو نقصان, اور آخری بات پاکستان کا جغرافیائی نقشہ بدلنے کی ایک گہری سازش ہو رہی ہے. ہم ان چیز کو سمجھیں. جب یہ سمجھ میں آ جائے گا, صدر کی جانب سے اس میں جہاں دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہیں دینا ہے, جوہری ہتھیار جو ہیں کہیں وہ محفوظ ہاتھوں میں ہیں یا آگے نہیں ہوں گے. اس کے علاوہ 20 جو غیر ملکی مثلا جو دہشت گرد تنظیمیں کام کر رہی ہیں پاکستان افغانستان میں, اس کے علاوہ اربوں ڈالر جو دیے ہیں اور افغانستان سے امریکی فوج کا انخلا, اس کے علاوہ انہوں نے اپنی تقریر میں پاکستانی عوام کی قربانیاں جو ہیں اس کو بھی خراج تحسین پیش کیا, لیکن اس کے بعد ہی پھر دوبارہ دوسری جانب چلے گئے. تو یہ بہت سے سوالات ہیں. ہمارے ساتھ جو پینلسٹ ہیں اور یہاں جو لوگ موجود ہیں ان سے ہم جانیں گے, لیکن بریک کے بعد ان کی کیا رائے ہے اس پر. سوال ہے پاکستان کا. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا, اسی لیے آج ہمیں ادارے نور حق کراچی میں جماعت اسلامی کا مرکز ہے. سوال لے کر آئے ہیں ہم کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو تقریر کی پاکستان, افغانستان اور انڈیا کے حوالے سے, اس پر کیا رائے ہے یہاں جو لوگ موجود ہیں. اور بڑی زبردست لاسٹ سیشن میں ڈسکشن رہی حافظ نعیم الرحمان صاحب سے اور ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب سے. آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. شاہ نواز فاروقی صاحب, آپ کی طرف ہم بڑھتے ہیں. اور اس میں جو انہوں نے بات کی کہ جوہری ہتھیار یا ان کی تیاری میں استعمال ہونے والا مواد
دہشت گردوں کے ہاتھ نہ لگ جائے، یعنی کہ اس حد تک وہ چلے گئے اور ہمارا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ محفوظ ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. لیکن یہ بہت بڑا سوال جو ہے یہ پوری دنیا کے لیے کوسچن مارک جو ہے امریکی صدر نے چھوڑ دیا. کیا کہیں گے؟ جی اس میں میں آپ سے پہلے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ ایزیوم کر لیا کہ امریکہ جس کو دہشت گرد کہے گا وہ دہشت گرد ہوگا، جس کو وہ امن پسند کہے گا وہ امن پسند ہوگا. حالانکہ جو امریکہ کے بہت لیڈنگ انٹلیکچوئل ہیں، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، نوم چومسکی، وہ کہتے ہیں امریکہ ہمارے زمانے کی سب سے بڑی بدماش ریاست ہے، روگ اسٹیٹ ہے. امریکہ کی ایک اور لیڈنگ انٹلیکچوئل تھی سوسن سونٹنگ، ان کا بھی چند سال پہلے کینسر کے مرض میں انتقال ہوا ہے. وہ کہتی تھی کہ امریکہ جینوسائیڈ پر کھڑا ہوا ملک ہے، یعنی ایک ایسا ملک ہے جس نے 2 کروڑ ریڈ انڈینز کو مار کر ان کے ملک پر قبضہ کیا. اور جو امریکہ کی پوری تاریخ ہے وہ خود دہشت گردی کی تاریخ ہے. میں پرانی تاریخ کو نہیں دہرانا چاہتا، حالیہ تاریخ میں آپ کو اس کے چند واقعات میں بتاتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ نے کہا صدام حسین کے پاس بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں، اور انہوں نے اس کی بنیاد پر اس کی سلامتی کو، اس کی وحدت کو، اس کی آزادی کو پامال کیا اور وہاں حملہ کیا انہوں نے، اور وہاں پر انہوں نے 6 سال میں 5 لاکھ لوگ مار ڈالے. اور جب وہ وہاں انہوں نے تلاش کیا تو ان کو وہاں سے کچھ بھی نہیں ملا. اور انہوں نے، آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے آفیشلی کبھی بھی اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ انہوں نے ان سے غلطی ہوئی ہے، انہوں نے کبھی معذرت نہیں کی، انہوں نے کبھی اس پر افسوس کا اظہار نہیں کیا، انہوں نے کبھی کمپنسیٹ نہیں کیا ان مظلوموں کو. دیکھیے یہ جنگ جو ہے اتنی سیمیٹریکل ہے، اتنی عجیب و غریب جنگ ہے کہ انسانی تاریخ میں ایسی جنگ کبھی لڑی نہیں گئی ہے. امریکہ کی جو ہار اور جیت کی بات نہیں ہے، اس علاقے کی اہمیت کی بھی بات ہے، وہاں پہ کنٹرول کرنے کی بھی بات ہے. اسٹریٹجک لوکیشن جو ہے کہ ادھر پاکستان موجود ہے، ادھر ایران موجود ہے، اوپر چائنا موجود ہے، سی پیک یہاں پہ ادھر اس طرف ہو رہا ہے. یہ وجہ بالکل یہ فیکٹر بھی ہے. لیکن میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ ویتنام کی جنگ اور اس میں امریکہ کی شکست آج تک امریکہ کی سائیکی، کلیکٹیو سائیکی کے تعاقب میں ہے. وہ اس کے امپیکٹ سے نہیں نکل پاتے. جب بھی وہ کہیں انویٹ کرتے ہیں ویتنام ان کو یاد آ جاتا ہے. تو وہ ایک اور نیا ویتنام جو اس سے کہیں بڑا ویتنام ہے، ویتنام سے بھی بڑا ویتنام ہے، وہ تخلیق نہیں کرنا چاہتے. یہ فیکٹر بھی ہے. پھر وہ جو آپ نے عرض کیا کہ جو اس خطے کی اہمیت ہے. مسلم پرویز صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں. یہ جو جیسے میں نے لاسٹ سیشن میں بات کی تھی کہ 89 میں، 1989 میں، 88 میں، 1990 میں یہ بات ہوتی تھی کہ جناب افغانستان کا میں جنگ کر کے اور جنگ جیت کے اور سوویت یونین کے ٹکڑے کر کے اس کو اتنے برے حال میں جو ہے امریکہ چھوڑ کے چلا گیا ہے، اس کی ری بلڈنگ کرنی چاہیے تھی، وہاں پہ انفراسٹرکچر بنانا چاہیے تھا، وہاں کے لوگوں کو اسٹیبل کرنا چاہیے تھا، حکومت کو ڈیولپ کرنا چاہیے تھا، اور جب سب کچھ بہتر ہو جاتا پھر امریکہ نکلتا. آج امریکہ یہی کہہ رہا ہے کہ جناب ہم سب چیزیں بہتر کریں گے، جنگ جیتیں گے بھی، اور اس کے بعد جو ہے اگر ہم چلے جاتے ہیں تو ابھی کیونکہ مکمل کامیابی نہیں ہوئی ہے تو دہشت گرد دوبارہ قبضہ کر لیں، یعنی ان کے نزدیک جو دہشت گرد ہیں وہ دوبارہ قبضہ کر لیں گے افغانستان کے اوپر. اس میں دیکھیے 2 مختلف چیزیں ہیں. ہم مسلسل یہاں نام لے رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کا، ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ. ڈونلڈ ٹرمپ کی تو بیچارے کی حالت یہ ہے کہ خود امریکہ میں اس کے خلاف مسلسل مظاہرے ہو رہے ہیں. ٹرمپ میرا نام اریبا ہے اور میں ایک کمرشل پائلٹ ہوں. میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئی تھی اور میرا زیادہ تر بچپن پنجاب میں گزرا. لوگوں کا امپریشن یہ ہے کہ اگر میں جہاز اڑاتی ہوں تو میں کھانا نہیں بنا سکتی. بالکل غلط. میں کھانا بھی اتنا ہی اچھا بناتی ہوں جتنا اچھا میں فلائی کرتی ہوں. اسپیشلی میری فیملی اور ہسبینڈ کو میرے ہاتھ سے بنائے ہوئے کھانے بہت اچھے لگتے ہیں. تھینکس ٹو شان. شان کا ذائقہ میری فیملی کو بہت پسند ہے. وہ انتظار کرتے ہیں کہ میں کب نیکسٹ ان کی فیوریٹ ڈشز بناؤں گی. ٹرمپ ٹریڈر پر جو ہے آئے دن مظاہرے ہوتے ہیں، پورے امریکہ میں مظاہرے ہیں، لیکن ایز این امریکہ پالیسی تو امریکہ کی چلتی ہے. اب امریکہ کی پالیسی جو ہے وہ خطے کے اعتبار سے ہے. یہ افغانستان یا وہ نہیں ہے مسئلہ. لیکن مجھے ایک بات کی خوشی ہے اور مجھے یہ کہنے دیجئے کہ شکر ہے کہ ہمارے خلاف اس نے کوئی بیان دیا ہے، اور خدا کرے کہ امریکہ ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے اور اس کا بھارت کا دوست ہو جائے. اس لیے کہ امریکہ کی تاریخ یہ بھی ہے کہ جس کا وہ دوست ہوا اس کے ٹکڑے کر دیا، اس کو ستیہ ناش کر دیا، خراب کر دیا، فرد کو بھی اور ملکوں کو بھی. ہمارے سامنے وہ مثال موجود ہے کہ 71 میں چھٹا بحری بیڑا ہمارے پاس نہیں آیا. چھٹا بحری بیڑا ہمارے سامنے نہیں آیا اور ہمارا آدھا ملک جو ہے اس کی دوستی کی وجہ سے
چلا گیا. اسی طریقے سے اگر افراد کی بات کریں تو شہنشاہ ایران سب سے بہترین دوست اور خطے میں اس کا ملک تھا. شہنشاہ ایران کو دفنانے کے لیے کوئی ملک تیار نہیں ہوا, خود وہ تیار نہیں ہوا, اور امریکہ سے انہوں نے اس کو روانہ کر دیا. بڑی مشکل سے ایک جگہ اس کو دفنانے کی جگہ ملی. اگر ہم امیلڈا مارکوس یا مارکوس کا نام لیں, دونوں میاں اور بیوی دونوں باری باری ان کا انہوں نے ستیہ ناش کیا. یعنی جس طرف آپ چلے جائیں, جس ملک کا وہ دوست بنا, جس فرد کا وہ دوست بنا, اس کو خرابی کری, تو خدا کرے وہ بھارت کا دوست بنے اور اس تاریخ پر عمل کرے. اور خاص طور پہ جو مثلا آپ کے جو جلسے ہوتے رہے, یا خاص طور پہ ہماری رائٹ ونگ کی جو تنظیمیں ہیں, اس طرف ایک محدود آواز تو یہ دیکھنے میں آتی رہی. لیکن اگر آپ نکلیں میرے ساتھ ہی, اور میں آپ کے ساتھ مائک لے کے نکلتا ہوں پاکستان کے بازاروں میں, تو کتنے لوگ جو ہیں وہ یہ بات کہیں گے. دوسری بات, ہمارے جو سیاستدان ہیں, ہمارے جو ارباب اختیار ہیں, وہ تو تڑپ رہے ہوتے ہیں امریکن سے دوستی کرنے کے لیے, امریکہ جانے کے لیے. ان کے بچے امریکہ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان کے وہ گرین کارڈ لینے کے لیے لائن میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو سر یہ تو کال و فیل کا بہت بڑا تضاد نظر آ رہا ہے مسلم پرویز صاحب قومی سطح پہ جو ہے. پڑھائی تو جہاں سے بھی حاصل ہو, وقت کی پڑھائی اور دین کی پڑھائی وہ وہیں سے حاصل کرنی چاہیے. کسی زمانے میں جامعہ الازہر بھی لوگ جاتے تھے پڑھنے کے لیے, اور پورا یورپ جو ہے پڑھنے کے لیے وہ بھی جایا کرتا تھا. اور جب تک یورپ وہاں سے پڑھتا رہا, ہم ڈومینیٹ کرتے رہے. جب ہم نے ان سے پڑھنا شروع کر دیا اور زبان کے غلام ہو گئے, تو پھر اس کے بعد نتیجتاً جو ہے ہم غلام ہوتے چلے گئے. ہمیں اپنی زبان میں تعلیم بھی دینی چاہیے, اپنے نصاب کو بھی درست کرنا چاہیے, یہ اپنی جگہ ایک الگ بات ہے. لیکن اس کا خطے میں رہنا ایک اور سبب ہے, سیاسی سبب بھی ہے اور اسٹریٹجک جو آپ نے فرمایا تھا. اصل میں ایشو جو ہے بنیادی طور پر وہ چائنا سی ہے, اور اس وقت چائنا کی ضرورت ہے کہ وہ ہم سے دوستی کرے. یہ چائنا کی مجبوری ہے, اور امریکہ کی بھی یہ گیدڑ بھپکیاں ہیں, وہ پھر آئے گا اور گھٹنے ٹیکے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس لیے کہ اگر اس کو چائنا سے نجات ہے, بنیادی طور پر وہ چائنا کے خلاف بات چل رہی ہے. یہ کوئی پاکستان کی وہ نہیں ہے, یا وہ آگر وہاں نہیں بیٹھا. اور جو دہشت گردی کی بات آپ نے کی ہے, یہ میں نے مختصراً اس لیے کہا, بڑی لمبی تفصیل سے کبھی موقع ملا تو آپ کر لیجیے گا, میں بات کر لوں گا. دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان کی یا دہشت گردی کی, تو وہ سارے دہشت گردوں کو خود جمع کر رہا ہے. سب سے بڑا دہشت گرد پوری دنیا میں امریکہ ہے. امریکہ نے کوئی واضح طور پہ ابھی نہیں بتایا, امریکی صدر نے, کہ کتنے عرصے تک افغانستان میں رہیں گے, اور کتنے فوجی رہیں گے, اور کتنی انویسٹمنٹ جو ہے وہاں پر ہوگی. لیکن یہ ایک طویل جنگ محسوس ہو رہی ہے. تو جماعت اسلامی جو کہ امریکہ گو کے نعرے لگاتی رہی ہے, تو اس کا کیا لائحہ ہوگا. اور ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو اس میں فائنینشلی طور پر ان سے ہم جانیں گے کہ پاکستان کے لیے کیا اپورچونٹیز ہیں اور کیا تھریٹس ہیں اس سچویشن کے اندر, اور ہماری جو نیبر کنٹریز ہیں, خاص طور پہ چائنا جو ہے, وہ ہمارے لیے کس حد تک فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں سوال ہے پاکستان کا. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا, اسی لیے آج ہم ہیں جماعت اسلامی کے مرکز ادارے نور حق کراچی میں, اور بات ہو رہی ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر کے حوالے سے. جو کچھ کہا گیا ہے اس پہ کیا رد عمل ہونا چاہیے. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب, فائنینشیل طور پر ہم جس جگہ پہ اس وقت کھڑے ہوئے ہیں, اور جو کرائسس رہا پاناما کے حوالے سے بھی, وزیر اعظم کی یعنی سابق وزیر اعظم کی نااہلی کے حوالے سے بھی, اور اب آگے سی پیک کے حوالے سے ہمیں بڑی خوشخبریاں اور بہت کچھ جو ہے وہ بتایا گیا ہے. تو اب آنے والے وقتوں میں آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو, کیونکہ فائنانس ہی سب کچھ ہے, گو کہ پرائم منسٹر نے جب آئے تھے تو کہا تھا کہ میری فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پریورٹی معاش ہی ہوگی, لیکن وہ اس طرح سے رزلٹ آ نہیں سکے. تو اب ہم اس تھریٹ کے سامنے کہ جب ایک طویل جنگ کا خطرہ موجود ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں کیا اسٹریٹجی اپنانی چاہیے؟ دیکھیے, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 2001 میں, اب سے 16 سال پہلے, ہنری کسنگر, ایک دانشور ہے بہت بڑا یہودی, اس نے ایک آرٹیکل لکھا تھا, وہ کاپی میرے پاس ہے. اس نے کہا تھا یہ افغانستان کی جنگ تو شروع ہو گئی, ایک وقت آئے گا کہ اس جنگ کا محور افغانستان کے باہر ہوگا. یہ وہ محور ہے جو اس نے 2001 میں کہا تھا. اس وقت ٹارگٹ اسلامی دنیا اور جو پہلی جوہری طاقت پاکستان ہے. تو آج پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ امریکی ایجنڈے کے مطابق, کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ ٹارگٹ جو ہے وہ چائنا ہے, پاکستان میں میں اس کا جواب دوں گا. امریکی ایجنڈے کے مطابق دہشت گردی کی جنگ لڑنا اور پاکستان, ان میں سے ایک آپ سلیکٹ کر لیں قوم, یا خدا نخواستہ اگر امریکی ایجنڈے کے تحت پاکستان جنگ لڑتا رہا تو پاکستان کی سلامتی کو سنگین خطرات ہیں. معیشت کو بھول جائیں, سی پیک کو بھول جائیں, میں یہ ثابت کر سکتا ہوں. نمبر ایک, یہ ان کی اسٹریٹجی کا حصہ ہے.
میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ اکنامی کی بات کرتے ہیں, سر اگر جنگ لڑتے رہیں گے تو ہمارے پاس جو چاروں طرف خطرے موجود ہیں کہ مثال طور پر افغانستان میں نیٹو موجود ہے, دنیا بھر کی فورسز موجود ہیں, ادھر ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایک سب سے بڑا بارڈر, وہ دوسرا بڑا بارڈر ہمارے ساتھ انڈیا موجود ہے, تیسرا بارڈر ایران کا ہے, وہاں سے بھی کلبھوشن یادو جیسے لوگ جو ہیں وہ انٹری لے رہے ہیں اور وہاں کی بھی رپورٹس کچھ ایسی ہی ہیں, تو پاکستان تو بڑے خطرے میں کھڑا ہوا ہے. میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں کہ ایران سے جو آپ نے تعلقات بگاڑے ہیں اس لیے بگاڑے کہ امریکہ اس نے آپ کی سرحدوں پہ لا کے پائپ لائن بچھا دی, آپ تیار نہیں ہیں. تو جب آپ امریکی مفادات کے لیے ایران کو ٹھکرائیں گے تو وہ پھر ہندوستان کی طرف چلا گیا. میں جو چیز عرض کر رہا ہوں, اب بھی دوبارہ کہہ رہا ہوں, پاکستان کی سلامتی اور امریکی ایجنڈے کے مطابق جنگ, اس میں سے ایک فیصلہ آپ کو کرنا پڑے گا, کیونکہ اس جنگ کا مقصد پاکستان کو غیر مستحکم کرنا, ہمارا جغرافیائی نقشہ تبدیل کرنا اور ہمارے جوہری پروگرام. میں قوم کو یہ یاد دلاؤں کہ جب امریکہ نے اقتصادی پابندیاں لگائی تھیں اس کے بعد مئی 1988 میں جب ہم نے جوہری دھماکے کیے تھے, اسٹیٹ بینک کی رپورٹیں نکالی ہے, ہمارے ریزروز بڑھ گئے تھے. اور آج بھی اگر پاکستانی قوم کو یہ پتا ہو کہ ٹیکس پیئر جو پیسہ دے رہے ہیں وہ امریکہ کی جنگ میں خرچ ہو رہا ہے, امریکہ ہمیں کہتا ہے کہ ہمارے ٹیکس پیئر اعتراض کرتے ہیں, جو ملک امریکہ کے خلاف کام کر رہا ہے آپ اس کو مدد دے رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستانی قوم, ہم جو ٹیکس دے رہے ہیں اس کا بڑا حصہ دہشت گردی کی جنگ میں امریکی ایجنڈے کے مطابق جو سجر ہے. میں آج یہ کہتا ہوں کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں, ہمارا مذہب خلاف ہے, لیکن اگر شمال حقانی نے پاکستان میں ایک گولی بھی نہیں چلائی تو امریکی دباؤ میں ہم ان پر حملے کر کے ایک اور دشمن کیوں پیدا, ہم پہ نہیں چلائی لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ان پر تو چلائی ہے. ہمارے دشمن جو ہیں جنہوں نے ہمارے کہتے ہیں جنہوں نے ہم پہ چلائی ہے, جو ہمارا دشمن ہے وہ آپ کا بھی دشمن ہونا چاہیے. جو ہمارے یہاں دہشت گرد ہیں وہ افغانستان میں جاتے ہیں تو امریکہ, بھارت اور افغانستان ان کو پناہ دے رہا ہے, ہمارے دشمنوں کو انہوں نے واپس کر دیا. ہمارے دشمنوں سے جواب یہی بنتا ہے, اس کا جواب نہیں, جواب یہی ہے. ٹھیک ہے, میں آگے بڑھتا ہوں. سر آگے تشریف لائیے. آگے جو ریزرویشنز کہوں میں یا جو نکات جو اٹھائے ہیں امریکی صدر نے کہ محفوظ پناہ گاہیں پاکستان میں دہشت گردوں کی موجود ہیں, وہ جو پیسہ اربوں ڈالر پاکستان کو دیتا ہے لیکن پاکستان وہ امریکہ کے دشمنوں پر ہی جو ہے وہ لگا دیتا ہے جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے, اور جو ساری چیز آپ کے سامنے, تو کیا کہیں گے اس پہ؟ رضوان, اس پہ دو چیزیں دیکھنے کی. سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ ہمت کیسے ہوئی کہ اس نے پاکستان کے خلاف اس طرح کا بیان دیا. ہماری ناکام خارجہ پالیسی کی وجہ سے. جب ہماری ناکام خارجہ پالیسی ہوگی تو ہم دشمن کو طاقت دے رہے ہیں کہ وہ ہمارے خلاف بیان دے. انڈیا جو جا کے وہاں پر پلاننگ کر رہا ہے, یہ بیسیکلی پاکستان کے خلاف بیان نہیں ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا, یہ بیسیکلی اس کو اس خطے کے اندر جو معاشی ہمارا استحکام آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, سی پیک اسپیشلی, اور آنے والے دنوں میں اس کے اوپر بیسیکلی اس کی نظر ہے. جی فرمائیے جناب, کیا کہنا چاہیں گے؟ ابھی یہاں پہ ایران کی بات ہو رہی تھی تو میرا حافظ نعیم صاحب سے سوال ہے کہ ایران پہ ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ نے پچھلے 40 سال سے جو ہے اس کی دفاعی تنصیبات پہ اور معاشی پہ جو ہے پابندی لگائی ہوئی ہے, لیکن ہم پھر بھی دیکھتے ہیں کہ ایران نے اپنے دفاعی جو ہے تجربے ان کو جاری رکھتا ہے اور امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے. تو پھر پاکستان جو کہ ایٹمی قوت بھی رکھتا ہے, تو کیوں پاکستان کی جمہوری جو حکومت ہے وہ اور پاکستان کی جو افواج ہے وہ جو ہے امریکہ کو دو ٹوک موقف اور جواب نہیں دیتے؟ ٹھیک ہے, جی حافظ صاحب. مسئلہ جو ہے ہمارے حکمرانوں کی ایک نفسیات ہے, وہ خوف کی نفسیات ہے اور وہ مفاد کی نفسیات ہے. خوف اور مفاد کے پیش نظر وہ کسی بھی طاقت کو خدا سمجھنے لگتے ہیں, اور جب کسی کو خدا سمجھ کر آپ ڈیل کرتے ہیں تو اس سے ڈرتے ہیں, دبتے ہیں اور پوری قوم کو پٹے پہ دے دیتے ہیں. یہی مشرف نے کیا, یہی زرداری نے کیا, یہی نواز شریف نے کیا ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو خدا نہ سمجھیں. امریکہ افغانستان میں ہار چکا ہے, اس کی ٹیکنالوجی شکست کھا چکی ہے, وہ برباد ہوا ہے وہاں پر, وہ ناک رگڑنے پر مجبور ہوا ہے نیتوں لوگوں کے ہاتھوں. افغان طالبان نے اس کو رگڑ دیا ہے. لیکن سر اس وقت بھی سپر پاور ہے وہ. سر سپر پاور, یہ دیکھیں اس وقت تک وہ سپر پاور رہے گا جب تک جن کے اندر طاقت موجود ہے اور جو کچھ کر سکتے ہیں وہ غلام بنے رہیں گے. آپ پاکستان کے عوام کو موقع فراہم کریں, ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کریں, ان کو روزگار دیں, ان کو آگے بڑھائیں, تو آپ دیکھیں کہ ہم اپنے خطے کے اندر ایک زبردست قسم کا کوارڈینیشن بنا سکتے ہیں. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ امریکہ کی جی حضوری کرنے کا وقت گزر چکا ہے. ایک وقت تھا جب لوگ امریکہ کے آگے جی حضور کر کے کھڑے ہو جاتے تھے. آپ وینیزویلا کو دیکھیں, اس نے امریکہ کو بولا چل نکل یہاں سے. آپ دیکھیں جا کے ترکی کو اس نے بولا چل نکل یہاں سے. آپ برازیل کی مثال لے لیں, آپ ایران کی مثال لے لیں, ابھی ریسنٹلی کوریا کی مثال لے لیں. امریکہ کون سی سپر پاور ہے جو پاکستان کو آنکھیں دکھا رہا ہے؟ ہم نے غوری میزائل بنا لیا, ہم نے تیمور میزائل بنا لیا. یہ انڈیا کو مارنے کے لیے نہیں بنایا. 17,000 کلومیٹر کا میزائل امریکہ تک جاتا ہے, انڈیا کے لیے نہیں ہے. دوسری بات, ہمارے ایٹمی ہتھیار شوکیس میں رکھنے کے لیے نہیں ہے.
جب یہ چلیں گے نا تو امریکہ کو بھی پتہ لگ جائے گا. تیسری بات, ساری دنیا کی فوجیں آ کے افغانستان میں کھڑی ہوئی ہیں, 17 سال ہو گئے, یہ 10,000 طالبان پہ تو قابو پا نہیں سکے. یہاں پاکستان کی 22 کروڑ عوام, یہ تماشا دیکھنے والی عوام ہے. گولی چلے گی, باہر نکل کے کھڑی ہو جائے گی, آؤ مار کے دکھاؤ کیسے چلتی ہے گولی. اس کو کون روکے گا عوام کو؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو امریکہ ہم کو دھمکیاں دے رہا ہے تو وہ یہ نہیں سمجھتا کہ ہم کون سی قوم ہے. ہم وہ قوم ہیں جو ٹیپو سلطان کو فالو کرتے ہیں, جس نے کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. تو ہم اگر امریکہ ہم پر پابندیاں لگائے گا, اگر امریکہ ہم پر یہ صرف جذباتی بات نہیں لگتی آپ کو؟ نہ ہم اپنی قوم کو تعلیم دے سکے, نہ صحت دے سکے, نہ سستا انصاف دے سکے, نہ غربت سے ان کو نکال سکے, کچھ بھی ہم فرسٹ سٹیزن رائٹ نہیں دے سکے. اب کہاں سے اتنی طاقت موجود ہے قوم کے اندر؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, کیا ایران کے لوگ بھوکے مر گئے؟ کیا ایران کے لوگوں کو قابو کر لیا انہوں نے؟ جذبہ ہونا چاہیے, ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے, ہمارے اندر یہ غیرت ہونا چاہیے کہ ہم ایک آزاد قوم ہیں. ہمیں جی پلیز تشریف بھائی. جی اس میں سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس نہج پہ کھڑے ہوئے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ نیٹو فورس بن جاتی ہے, 17 ممالک ہیں جو ایک ساتھ کھڑے ہو کے آپ کو آنکھیں بھی دکھا رہے ہیں, اور سب سے بڑی وجہ امریکہ جو آپ کو آنکھیں دکھا رہا ہے وہ نیٹو فورس کے بیک پہ دکھا رہا ہے. اس وقت دنیا کے اندر مسلم ممالک ہیں جو لیڈ کر رہے ہیں. اگر آپ ترکی کے طرف جائیں تو انہوں نے ایک آرمی کی بغاوت کو کچل دیا, عوام نے ترکی کی. تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک اسلامک الائنس بنائیں, اور یہ کیسے بنے گا کہ جب آپ امریکہ کو آنکھیں دکھائیں گے, اور جو کون دکھائے گا آگے؟ سلمان دکھائیں گے. ملک لیڈ کرے گا امریکہ کے خلاف؟ پاکستان لیڈ کرے گا. اور سب سے بڑی بات یہ جو پاکستان اور امریکہ کے اوپر بات ہوتی ہے, اگر ہم ریکارڈ نکالیں تو امریکہ جانے والوں کی تعداد اب کم ہے اور امریکہ سے واپس آنے والوں کی تعداد زیادہ ہے. مسلم صاحب ویری کوئک فیو ورڈ اینڈ میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اینڈ کر رہا ہوں پروگرام کا. امریکہ کو بہرحال بہت جلد انشاءاللہ تباہ ہونا ہے. اس کی بہت زیادہ دن نہیں رہ گئے ہیں. جو حالات ہیں اس وقت معیشت کے, اس کی ہم بات کر رہے تھے ابھی, سر نقشے تو امریکہ کے اتنے نہیں آ رہے جتنے پاکستان کے نقشے آ رہے ہیں کہ پاکستان میں کہاں کہاں لکیریں کھینچیں گی. یہ نقشے کون پیش کر رہے ہیں؟ یہ نقشے کون پیش کر رہے ہیں؟ یہ نقشے وہ پیش کر رہے ہیں جو اس وقت بہت ساری دنیا کے, اور خاص طور پر ابھی بات کی گئی تھی میڈیا کے ذہنوں پر ہیں, اور میڈیا اس کو سامنے پھیلا رہا ہے. آج آپ سارا میڈیا مل کر یہ کہنا شروع کر دیں کہ امریکہ کی تباہی ہے تو پوری پاکستانی عوام کیا کہے گی؟ ان کے سامنے یہی ہوگا. یہ آپ کی ذمہ داری ہے جو آپ لوگ ادا نہیں کر رہے. لہذا میرا خیال یہ ہے کہ میڈیا کو مجموعی طور پر اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا چاہیے. لیکن شاہ نواز صاحب, ہم یہ کہتے تو ہیں اور یہ بڑی بات کہی جاتی ہے کہ امریکہ ختم ہونے والا ہے, سپر پاور, لیکن ہم خود 100 سال سے بھی زیادہ پیچھے ہیں. کچھ ایجاد نہیں کر رہے, کچھ نہیں بنا رہے. مثلا ہم خود کس جگہ پہ کھڑے ہیں یہ بھی تو دیکھیں نا سر آپ. جی قوموں کے بارے میں یہ ایک بہت ہی پرانا ویو ہے. میں اس میں اپنا پرسپیکٹیو نہیں اس میں انڈکٹ کرنا چاہتا. ٹوائن بھی 20ویں صدی کے مغربی دنیا کے سب سے بڑے مورخ ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ مغربی تہذیب, امریکہ کی بات نہیں کر رہے, پوری مغربی تہذیب کے بارے میں کہا ہے. انہوں نے کہا مغربی تہذیب کی تباہی یقینی ہے اگر اس نے 2 چیزیں نہ کی. نمبر 1, اپنے سویلائزیشنل فریم ورک میں اگر اس نے کسی طرح کی روحانیت انڈکٹ نہ کی تو مغربی تہذیب کا فنا ہونا یقینی ہے. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ اس کو ٹیکنالوجی کے عشق سے نجات حاصل کرنی ہوگی, اور وہ یہ بات کہنے والے واحد آدمی نہیں ہے, پوری ایک کہکشاں ہیں وہاں انٹلیکچوئل. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب. دیکھیے پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اتنے وسائل دیے ہیں, لیکن جو کچھ ہم کھیل کر رہے ہیں, ایک جملہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے 4 برسوں میں پاکستان کی جو معیشت چلی ہے وہ چلی ہے $74 بلین کے ریمیٹنسز. یہ ریمیٹنسز اس کا 75% 4 ملکوں سے آئی ہے. ان 4 ملکوں کو امریکہ روک سکتا ہے اگر چاہے تو. وہ ملک جو $1 بلین پر ہل جاتا ہے, IMF کے پاس جاتے ہیں, وہ $74 بلین کی ریمیٹنسز پہ چلا ہے. اور ہم نے نہ سرمایہ کاری کی, نہ بچتیں کی, نہ ٹیکسوں کی وصولی کی. بنگلہ دیش آج ہم سے ریزروز میں $10 ارب زیادہ ہے. امریکہ جو کھیل کر رہا ہے وہ چین کو کسی جنگی تنازع میں ملوث کرے گا. اس میں سی پیک ایفیکٹ ہوگا. پاکستان کبھی پناما کرتا ہے, کبھی میمو گیٹ کرتا ہے. اپنی معیشت کی بہتری کے لیے ہم کام نہیں کر رہے. تعلیم کا بجٹ جب سے وار آن ٹیرر شروع ہوئی ہے, ان 4 برسوں میں ہم نے 3000 ارب روپے تعلیم کا بجٹ کم کر دیا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے پاس صلاحیت ہے, اپنی اصلاح کریں, اقتصادی دہشت گردی پر قابو پائیں, تب تو ہم امریکہ کو بھی کون کرے گا سر یہ. اگر پاکستانی قوم کو میڈیا, اس لیے کہ جب سلالہ پر حملہ ہوا, میں آج آپ کو بتاؤں, ابھی ہم نے جذباتی باتیں کی, جب سلالہ پر حملہ ہوا اور پاکستانی فوجیوں کو جو وردی میں تھے امریکہ نے مارا, تو پاکستان فوج نے کہا یہ سازش ہے,
اور فوج کی موجودگی میں سینٹ نے کہا کہ اگر امریکہ نے پیسے نہیں دیے ہمارا بجٹ نہیں بنے گا، اور آپ نے ان سے معافی مانگ لی. میں آپ کو ریکارڈ میں بتا رہا ہوں. تو آپ اگر یہ کہتے ہیں ہمارے تو فوجی اس لیے نعرے ضرور لگائیں، نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے جو وسائل ہیں ہم ٹیکسوں میں 5,000 ارب روپیہ سالانہ کم وصول کر رہے ہیں. اس کو نیشنل طاقت کے بجائے اقتصادی دہشت گردی جو ہو رہی ہے اس کو نیشنل ایکشن پلان کا حصہ بنائیں. آپ کالے دھن کو سفید کرتے ہیں، وہ دہشت گردوں کو مل جاتا ہے، وہ پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں. تو طاقت کے استعمال کے بجائے نیشنل ایکشن پلان میں پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنانے، تعلیمی سوچ، یہ اگر ہم کرتے ہیں ہم جنگ جیت جائیں گے. اور اگر نیشنل ایکشن پلان میں معیشت کو، یہ جو اقتصادی دہشت گردی، ٹیکسوں کی چوری، کالے دھن کو سفید اور یہ سب کرتے رہے اور امریکی ایجنڈے کے تحت لے رہے تو یہ نعرے کام نہیں آئیں گے. اللہ میں نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، ہم کفران نعمت کر رہے ہیں. دیکھیں میں تو سیدھی بات کرتا ہوں، وہ یہ کہ دو مسئلے ہیں. ایک تو یہ کہ جو ہمارے حکمران ہیں، ان حکمرانوں سے تو ہمیں توقع اب ختم ہو گئی ہے کہ یہ کوئی قوم کو اٹھانے کا کام کریں. نئے حکمران پھر کہاں سے لائیں گے؟ نئے حکمران عوام لے کر آئیں گے، اور عوام کو اب یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ جنون لوگوں کو اقتدار میں لائیں جو ان کی تہذیب کو بھی، ان کے عقائد کو بھی اور ان کے ملک اور قوم کو بھی ترقی دے سکیں. یہاں عرفہ کریم موجود ہیں، یا علی معین نوازش موجود ہیں، یہاں پر کام کرنے والے ٹیلنٹ موجود ہیں، یا سمندر ہے، یہاں پورٹ ہے، یہاں دریا ہیں، یہاں زبردست قسم کے لوگ موجود ہیں. کمی ہے حکمرانوں ووٹ لینے والے وہی موجود ہیں اور نظام ووٹ لینے والے ہیں، یہی میں کہہ رہا ہوں، یہی قوم کا امتحان ہے کہ اگر وہ انہی چوروں کو، ڈاکوؤں کو، قاتلوں کو، بھتہ خوروں کو اور دہشت گردوں کو اور امریکی غلاموں کے اپنے سروں پر مسلط، آپشن یہ ہے کہ وہ جماعت اسلامی، اور جماعت اسلامی جن اچھے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے، اس لیے کہ اہلیت کی بنیاد پر، دیانت کی بنیاد پر، صلاحیت کی بنیاد پر اگر قوم ساتھ دے گی، قوم انشاءاللہ سپر پاور بن سکتی ہے. لیکن اگر ان ظالموں کو چنتے رہیں گے تو برباد ہوتے رہیں گے. یہ قوم کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے جی، آج ہم جماعت اسلامی کے مرکز ادارے نور حق پہنچے، جماعت اسلامی کے خیالات جاننے کی کوشش کی ڈونلڈ ٹرمپ کے تقریر کے حوالے سے، اور خاص طور پہ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب کو ہم نے یہاں پہ مدعو کیا، جس پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمیں تشریف لائے. اور اس کے علاوہ تمام جماعت اسلامی کے دوستوں کا بھی، آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ. حافظ نعیم الرحمان صاحب آپ کا بھی، شاہ نواز فاروقی صاحب آپ کا بھی، مسلم پرویز صاحب آپ کا بھی. اور ایک زبردست خیالات اور ویژن جو ہے وہ یہاں سے آپ کی جانب پیش ہوئے ہیں، اور ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ جو بھی چیلنجز ہیں پاکستان کو، اس سے پاکستان بھرپور انداز سے نمٹ سکے گا. رضوان جعفر کو اجازت دیجیے، سوال ہے پاکستان کا.